बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। सलीम मेरा बचपन का दोस्त था। हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। हम दोनों ने एक ही स्कूल से तालीम हासिल की थी। स्कूल छोड़ने के बाद उसने कठिल की तिजारत शुरू कर दी और इस तिजारत की वजह से उसकी बेशतर जिंदगी काफिरिस्तान में गुजरी। अब वो एक दौलतमंद शख्स की हैसियत से आराम और आसाइश की जिंदगी बसर कर रहा था, मगर बावजूद इस आसूदा हाली के उसकी जिंदगी गैर मुतमईन मालूम होती थी। वो हर वक्त खोया खोया सा रहता। उसे किसी काम में दिलचस्पी नहीं थी। वो लोगों से मुतनफ़र था, सिवाय मेरे किसी से ज्यादा मेल जोल नहीं रखता था। मैंने कई दफा इरादा किया कि उसकी अफसुर्दगी का राज मालूम करूं, मगर मौका ही नहीं मिला। एक दफा फसल के मौके पर मेरा अपने हिस्सेदारों से कुछ झगड़ा हुआ और मुझे अपने गांव जाना पड़ा। वहां जाकर मैं जिम्मेदारी के बंधनों में ऐसा गिरफ्तार हुआ कि 2 साल तक छुटकारा न मिल सका। इसी अरसे में सलीम से मेरी खतो किताबत जारी रही। उसके खतूत से अक्सर वहशत और मायूसी का जज्बा टपकता था। 2 साल बाद जब मैं वापस आया तो मैंने सुना कि सलीम बिल्कुल गोशा नशी हो गया है। 2-3 दिन तो घर के कामकाज में सर्फ हो गए। तीसरे दिन शाम के करीब मैं उसके घर गया। मेरा बेटा जमाल मेरे हमरा था। सलीम की हालत देखकर मुझे दिली सदमा हुआ। वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा था। उसका रंग मिटियाला था और जिल्द बदनुमा तौर पर खुश्क हो रही थी। उसके अंदर को धंसी हुई आंखों से खौफ और हरास की अलामात जाहिर हो रही थी। मुझे देखकर एक मुर्दा सी मुस्कुराहट उसके पसमुर्दा होंठों पर फैल गई। मैं हैरत से उसे देखता रहा। मेरी अंदरूनी हालत को भांप कर मरी हुई आवाज से बोला, क्या देख रहे हो? मैं खामोश रहा। वो दोबारा बोला, अंदर आओ। तुम नहीं जानते मेरी जिंदगी किस अजाब में है। मैंने आज तक अपना राज तुमसे पोशीदा रखा, मगर अब ज्यादा देर ये मेरे दिल में नहीं रह सकता। मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ जमाल। जमाल कमरे से मुल्हिका लाइब्रेरी में रंगीन पेंसिलों से तस्वीरें बनाने में मसरूफ था। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। सलीम कहने लगा, स्कूल छोड़ने के बाद मेरी दोस्ती एक ऐसे शख्स से हुई जो काफिरिस्तान में कठिल की तिजारत करता था। वो शख्स इंतहाई नेक नफ्स और दोस्त राज था। वो दुनिया में बिल्कुल अकेला था और तिजारत का काम अंजाम देने में उसे बहुत दिक्कत होती थी। इसीलिए उसे एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो उसके मातहत काफिरिस्तान के इलाके में रहकर कठिल फराहम करने में उसकी मदद कर सके। उन दिनों मेरी उम्र सिर्फ 18 बरस थी। मैं बिल्कुल नातजुर्बाकार था, तहम उसने मुझे दयानतदारी और मेहनती पाकर तिजारत में हिस्सेदार बना लिया और मैंने अपना काम इस कदर शौक और मेहनत से किया कि साल के अंदर अंदर हमारी तिजारत चमक उठी। उन्हीं अयाम में एक दफा मैं अपने कोहिस्तानी मुलाजिम के हमरा दौरा करता हुआ एक गैराबाद इलाके में जा पहुंचा। वो इलाका निहायत सरसब्ज था। मेवे से लदे हुए दरख्त हमारी खुराक के लिए कसरत से मौजूद थे और प्यास बुझाने को चप्पे चप्पे पर हयात बख्श चश्मे जारी थे। लेकिन रात को सर छुपाने के लिए जगह दुश्वार थी। तमाम दिन हम जंगलों में भटकते रहे, हत्ता कि शाम हो गई। शिकस्त खुर्दा आफताब दिन भर की खुजालत से थक कर लैलाए शब के स्याह फाम जुल्फों में सर छुपाने लगा। जंगली परिंदे शोरो गुल मचाते हुए अपने घोंसलों के गिर्द गिर्द तवाफ करने लगे और घने दरख्तों की वजह से जंगल बेहद तारीक होने लगा। हम अंधाधुंध आगे बढ़ते गए। यकायक जंगल खत्म हो गया। हम तारीक फिजा से बाहर निकले तो उफक के दिलकश मनाजिर से हमारी आंखें रोशन हो गई। हम एक शादाब वजीर खेज मैदान के किनारे खड़े थे। दूर से रोशनी दिखाई दे रही थी। हम उस तरफ बढ़े और थोड़ी देर में एक झोंपड़ी के दरवाजे पर जा खड़े हुए। झोंपड़ी में हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। खिड़की से धुएं निकल रहे थे और भुने हुए गोश्त की खुशगवार महक उठ रही थी। मैंने हिचकिचाते हुए दस्तक दी। चंद लम्हे बाद एक खुश सूरत शख्स ने दरवाजा खोला। मैंने रात बसर करने की दरखास्त की। उसने हम दोनों को सर से पांव तक घूर कर देखा। फिर एक ने हंसते हुए अंदाज से अंदर आने का इशारा कर दिया।
اس کی ہنسی سے میرا دل دہل گیا، طرح طرح کے وسوسے اٹھنے لگے، مگر تھکان سے مجبور ہو کر چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیا۔ جھونپڑی کی اندرونی حالت بہت ابتر تھی، دیواریں دھوئیں سے سیاہ ہو رہی تھی، ہر چیز پر سیاہی مائل گرد کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس نے ہمیں ایک شکستہ تخت پر بٹھایا اور خود ہمارے کھانے کا بندوبست کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس نے بھنا ہوا گوشت اور مکئی کی روٹیاں لا کر ہمارے سامنے رکھ دی۔ کھانے سے فارغ ہو کر میرے ملازم نے میرا بستر ایک طرف لگا دیا، مگر میرا دل سونے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ مجھے اس خشک صورت شخص کی آنکھوں میں واضح سفاکی مچلتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس بدگمانی کے زیر اثر میرے دل میں ایک نامعلوم سا خطرہ پیدا ہو چکا تھا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ وہ قہوہ لے آیا۔ نیند کو دور کرنے کے لیے میں نے خوب قہوہ پیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے سخت نیند کے جھونکے آنے لگے۔ میں نے چاہا کہ ملازم کو خبردار رہنے کی تاکید کر کے خود سو جاؤں، مگر دیکھا تو وہ پہلے ہی گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ میں نے اسے آوازیں دی، جھنجھوڑا، مگر بے سود۔ مجھ پر بھی نیند کا غلبہ زیادہ ہو رہا تھا۔ رفتہ رفتہ ارد گرد کی چیزیں دھندلی نظر آنے لگیں۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ رات کو مجھے نہایت خوفناک خواب دکھائی دیا۔ میں نے دیکھا کہ چند دیو آدمی مجھے کاندھے پر اٹھائے ہوئے کہیں لے جا رہے ہیں۔ یکایک میرے سر میں سخت ٹیس اٹھی۔ ایک تشنجی کیفیت سے مجھے پھٹے اینچنے لگے۔ دوران خون سر کی طرف زیادہ ہونے سے دماغ پھٹنے لگا۔ سخت تکلیف سے میری آنکھ کھل گئی۔ او میرے خدا! میں نے ایک ایسا بھیانک منظر دیکھا کہ میرا خون خشک ہو گیا، بدن کے روئیں کھڑے ہو گئے اور دل ایک بڑے کلاک کی مانند ٹک ٹک کرنے لگا۔ آہ! ایک تیرا تار ڈرونی غار میں ایک لمبی چوبی میز پر چت پڑا ہوا تھا۔ میری مشقیں کسی ہوئی تھی اور سرہانے کی طرف ایک زبردست الاؤ جل رہا تھا۔ دہکتے ہوئے انگاروں کی سرخ تھرکتی ہوئی روشنی میں دیواروں پر مہیب سائے ناچ رہے تھے۔ غار دوزخ کی بھٹی کی طرح لال اور گرم تھا۔ سخت گرمی سے میرا سر چکرا رہا تھا۔ میز کے قریب ایک دیوزاد آدمی کھڑا تھا، جس کا بالوں سے بے نیاز سر ایک پشاوری تربوز کی طرح پڑا تھا۔ اس کا سرخ چہرہ جس پر جلادوں کی طرح سفاکی تھی، انگاروں کی لال روشنی میں خون سے رنگا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ ہاتھوں میں ایک لمبا شکار چاقو پکڑے کسی کو کچھ احکام دے رہا تھا۔ انتہائی دہشت سے میری زبان حلق میں دھنس گئی اور سانس رک رک کر آنے لگی۔ اتنے میں ایک نسوانی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی سرخ جلاد نے اپنا مضبوط ہاتھ اٹھایا اور چاقو سے میرے سر میں زخم کرنے لگا۔ میں شدت خوف سے پہلے ہی نیم جا ہو رہا تھا، زخموں کی تکلیف سے بے ہوش ہو گیا۔ مجھے ہوش آیا تو میں ایک صاف ستھرے کشادہ کمرے میں آرام دہ بستر پر پڑا تھا۔ کمرے میں بالکل سکوت تھا۔ پیتل کے بڑے سے چراغ میں تیل جل رہا تھا، جس کی پرکیف اور روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ چاند کی حسین کرنیں کھڑکی سے داخل ہو کر فرش پر لوٹ رہی تھیں۔ میرے سر اور گردن کے پٹھے اکڑے ہوئے تھے۔ رفتہ رفتہ مجھے سب واقعات یاد آنے لگے اور غار والا منظر آنکھوں کے سامنے پھرنے لگا۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ سرہانے کی طرف ایک سایہ سا دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ فوراً کسی نے شفقت بھرا ہاتھ میرے سینے پر رکھ کر بولا، نوجوان، تمہیں اپنی زندگی اور جوانی مبارک ہو۔ تمہاری اس طویل اور مسلسل غشی نے مجھے تمہاری زندگی سے مایوس کر دیا تھا، مگر آج 8 دن کے بعد تمہیں ہوش میں دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ میری محنت ٹھکانے لگی۔ اب کچھ فکر نہیں، تم بہت جلد اچھے ہو جاؤ گے۔ دل جوئی کے یہ الفاظ سن کر میں مطمئن نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ایک 40 سالہ وجیح آدمی تھا۔ اس نے ایک دل انسان کی بڑھتی ہوئی ہمدردی اور انتھک خدمت گزاری سے میری صحت بہت جلد ٹھیک ہونے لگی اور میں بتدریج صحت یاب ہو گیا۔ دوران علالت مجھے معلوم ہوا کہ میرے محسن کا نام جبران ہے اور وہ ایک قبیلے کا سردار ہے۔ میرے استفسار پر جبران نے مجھے ایک عجیب و غریب داستان سنائی۔ اس نے کہا کہ اس علاقے میں کئی ایسی وادیاں ہیں جو ہنوز دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ ہر ایک وادی کا راستہ اتنا خفیہ اور پراسرار ہے کہ کوئی اجنبی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اور ہر وادی میں جدا جدا قبیلے آباد ہیں۔ چنانچہ یہ وادی بھی جس میں میرا قبیلہ آباد ہے، اس طرح کی ایک پوشیدہ وادی ہے جس میں ایک رہزنوں کا قبیلہ آباد ہے۔ اس کی سردار ایک عورت ہے جس نے جوانی کا جوہر ایجاد کیا۔ 25 سے 18 سال تک کی عمر کے نوجوانوں کے سر سے وہ اس جوہر کو کیمیاوی طریقے سے حاصل کرتی ہے اور اس جوہر کے اثر سے باوجود سن رسیدہ ہونے کے ابھی تک جوان اور نوخیز نظر آتی ہیں۔
اس جوہر کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے ملازم مختلف علاقوں میں اس غرض سے چھوڑ رکھے ہیں کہ وہ کسی طرح نوجوانوں کو اس کے لیے فراہم کریں۔ ان اسیر نوجوانوں کو اس کے ملازم منشیات سے بے ہوش کر کے خفیہ غاروں میں لے جاتے ہیں، جہاں وہ عورت ان کے سروں سے جوہر کشیدہ کرتی ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کو یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ اس نے کہا، جوانی میں مجھے ایک دفعہ اس کے آدمی پکڑ کر لے گئے تھے، لیکن میرے قبیلے اور اس غار کا کسی طرح کھوج مل گیا اور انہوں نے حملہ کر کے مجھے عین اس وقت چھڑوایا جب ایک سرخ جلاد میرے سر کو زخمی کر رہا تھا۔ جبران نے اپنی پگڑی اتار کر مجھے اپنا سر دکھایا جس پر جا بجا پڑے سفید داغ تھے، پھر کہنے لگا، میں نے اب اس علاقے میں اپنے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں۔ جب کوئی نووارد نیا جوان ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو مجھے اطلاع مل جاتی ہے اور میں چھاپا مار کر ان نوجوانوں کو بچا لیتا ہوں، مگر وہ عورت احتیاطاً غار بدلتی رہتی ہے، مگر میں ہمیشہ کھوج لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ چنانچہ رہزن جس دن تمہیں اس ڈائن کے پاس لے جا رہے تھے، مجھے جاسوسوں نے مطلع کیا، جس پر میں نے کئی غار میں تمہیں تلاش کیا اور آخرکار ایک غار پر حملہ کر کے میں نے تمہیں نجات دلوائی۔ میں کئی دفعہ اس عورت پر حملہ کر چکا ہوں، مگر ہر دفعہ وہ میرے ہاتھ سے صاف بچ نکلتی ہیں۔ کاش کہ مجھے اس کی وادی کا راستہ معلوم ہو جائے اور میں ہمیشہ کے لیے دنیا سے اس ڈائن کے وجود کو پاک کر دوں۔ میں تقریباً 6 ماہ جبران کی وادی میں مقیم رہا، کئی دفعہ واپسی کا ارادہ کیا، مگر اس کی بے لوث محبت میرے لیے زنجیر پا ہو گئی۔ 6 ماہ بعد میں نے دل کڑا کر کے اس سے اجازت طلب کی۔ وہ کچھ سوچ کر بے دلی سے کہنے لگا کہ تم شاخ سے جا سکتے ہو، مگر تمہیں یہاں سے پٹی باندھ کر جانا ہوگا۔ میں نے گھبرا کر کہا، یہ کیوں؟ وہ لجاجت سے بولا، عزیز من، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ ایک پوشیدہ وادی ہے، اسی لیے سوائے اپنے قبیلے کے کسی اور کو ان خفیہ راستوں کا راز بتانا ہمارے اصول کے خلاف ہے، اور اس اصول میں بے قاعدگی کی وجہ سے نقصان کا خطرہ ہے، کیونکہ اگر ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے کی وادی کا راستہ معلوم ہو گیا تو وہ شب خون مار کر دیں گے اور قبیلے کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ گو مجھے تم پر کوئی بدگمانی نہیں ہے، مگر اپنے قبیلے کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ان کے قائم کردہ اصول کی خلاف ورزی میری طاقت سے باہر ہے۔ میں نے افسردگی سے کہا، تو کیا میں یہاں کبھی نہ آ سکوں گا؟ میرے خیال میں کبھی نہیں، اس نے کہا۔ میں نے کہا، لیکن آپ کی ملاقات؟ وہ میری بات کاٹ کر بولا، یہ بھی تقریباً ناممکن ہے۔ جبران کو ناگوار گفتگو نے مجھے مایوس کر دیا۔ مجھے اس سے دلی الفت تھی، اسی لیے اس کے فیصلے سے میرے دل پر گہری چوٹ لگی اور میرے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ رویا تو نہیں، مگر اس کے چہرے کا اڑتا ہوا رنگ اس کے اضطراب کا شاہد تھا۔ وہ گاؤ تکیے پر کوہنیاں ٹیکے کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے شگفتہ چہرے پر سمادی تجلیاں نمایاں تھیں۔ کافی وقفے کے بعد اس نے سر اٹھایا اور اپنی نکھری ہوئی منور پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نہایت ملامت سے کہنے لگا، ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے، اگر تم میرے مذہبی طریقے پر قسم اٹھا کر میری برادری میں شامل ہو جاؤ تو میرے قبیلے کو اطمینان ہو جائے گا۔ میں نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ دوسرے دن جبران نے اپنی تمام قبیلے کی دعوت کی اور سب کے سامنے ایک نیم اریا کاہن نے جبران کی چھنگیاں سے چند قطرے خون نکالا اور ایک تشتری میں ٹپکایا، پھر اپنی خاص زبان میں اس خون پر مجھ سے قسم لی گئی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر میری وجہ سے جبران کو کسی قسم کی تکلیف پہنچی تو روحیں مجھے بھی وہی سزا دیں گی۔ اس کے بعد کاہن کی ہدایت کے بعد جب میں نے اس مقدس خون کو چکھا اور اس رسم کے اختتام پر جبران نے مجھے اپنے گلے لگا لیا۔ اس کے بعد قبیلے کے سب لوگ یکے بعد دیگرے میرے گلے ملے اور خوشیاں مناتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ اگلے دن مجھے وادی کا راز بتا دیا گیا اور جاتے وقت جبران نے تاکید کی کہ جب تک میری عمر 25 برس سے تجاوز نہ کر جائے اس علاقے میں کسی صورت کبھی نہ آؤں اور کسی اجنبی کے ہمراہ سفر نہ کروں۔ جبران کے خاص آدمی مجھے اس جگہ پہنچا گئے جہاں میرے دوست کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہ خطہ جبران کی وادی سے 200 میل کے فاصلے پر تھا۔ میرا دوست جو میری زندگی سے مایوس ہو چکا تھا مجھے زندہ سلامت پا کر خوش ہوا۔ جبران کی دوستی سے میرا کاروبار بہت فائدہ مند پہنچا، کیونکہ جبران کی وادی میں کٹھل بہت کثرت سے پائے جاتے تھے۔ اس کے آدمی ہمیشہ کٹھل پہنچاتے رہتے۔ انہی آدمیوں کے ساتھ میں بھی ہر دوسرے تیسرے ماہ جبران سے ملنے جایا کرتا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ میری عمر 25 برس سے تجاوز کر گئی۔ اب میں بغیر محافظوں کے بے کھٹکے اس علاقے میں سفر کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ میں جبران کو ملنے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک چھوٹی سی کوہستانی سرائے میں میری ایک خوش پوش مسافر سے ملاقات ہوئی۔ وہ شخص بڑا ہی باتونی تھا۔
باتوں ہی باتوں میں اس نے ذکر کیا کہ فلاں راستے سے آتے ہوئے کئی دفعہ اس ندی کے کنارے جو نشیبی گھاٹی میں ہے اس نے پریوں کو گاتے دیکھا ہے۔ اس وقت تو میں اسے جھٹلا گیا، مگر دوسرے دن سفر کرتے ہوئے راستے میں مجھے اس ندی کا خیال آیا جو وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ میں نے گھوڑا اس راستے پر ڈال دیا، ندی کے کنارے گیا تو کہیں دور سے ہلکی ہلکی دلکش آواز جو نیم بہار کی نرم روحلروں میں مستی بکھیر رہی تھی سن کر میرے دل میں گدگدی سی پیدا ہونے لگی۔ میں نے گھوڑا آگے بڑھایا۔ برساتی ندی میں پانی بہت کم تھا، میں بآسانی اسے عبور کر کے پار کر کے گھنے جنگل میں داخل ہو گیا۔ اب گیت کہیں قریب ہی سے سنائی دے رہے تھے۔ یہ نشاط انگیز راگنی مجھے اپنی طرف اس طرح کھینچ رہی تھی جس طرح مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ آگے بڑھ کر معلوم ہوا کہ جنگل کے وسط سے کاٹ کر چھوٹا سا میدان بنایا گیا ہے اور اس میدان میں ایک خوشنما جھونپڑی ہے جس کے ارد گرد خوش رنگ پھلواریوں کی بساط بچھی ہوئی ہے۔ قریب گیا تو فرط حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سوسن کی پھلواری میں ایک پری جمال حسینہ ایک پہاڑی ساز پر دلکش لے میں گیت گا رہی تھی اور چند کوہستانی لڑکیاں پاؤں میں گھنگرو باندھے اس کے سامنے ناچ رہی تھیں۔ اس حسینہ کو دیکھ کر میں پھڑک سا گیا۔ اس کی بڑی بڑی خوشنما صدفی آنکھوں سے ایسا پرکیف سیلاب امڑ رہا تھا جس کی تیز رو میں میرے ہوش و حواس تک بہہ گئے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے راگ ختم کر دیا۔ حسینہ نے مجھے بلا کر بڑے اخلاق سے اپنے قریب بٹھایا اور مترنم آواز میں باتیں کرنے لگی۔ جب میرے حواس قدرے درست ہوئے تو میں نے اس حسینہ سے نام وغیرہ دریافت کیا تو وہ کہنے لگی، میرا نام امتا ہے، میں ایک کوہستانی رئیس کی لڑکی ہوں۔ والدین کے انتقال پر میرا دل ٹوٹ چکا ہے۔ یہ جگہ کبھی میرے باپ کی شکار گاہ تھی، یہاں اپنی کنیزوں کے ساتھ اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ میں نے تمام دن اس حسینہ کی صحبت میں گزارا۔ خوشی کے چند لمحے چٹکیوں میں گزر گئے، حتیٰ کہ دن کی ڈھلتی چھاؤں وقت کی رفتار کا پتہ دینے لگی۔ میں امتا سے رخصت ہو کر جبران کی وادی کی طرف ہو لیا۔ میں ابھی تک محبت کی چاشنی سے ناآشنا تھا۔ آج پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ میں اپنا دل اس لڑکی کو دے چکا ہوں۔ جبران کی ملاقات کے بعد میں اپنے ڈیرے پر آیا تو امتا کی جدائی دن بدن مجھے شوق کرنے لگی۔ بہت کوشش کی کہ اس کو بھول جاؤں مگر دل نہ مانا اور آخرکار اپنے کاروبار سے بددل ہو کر زیادہ تر جوان خالد کے پاس رہنے لگا۔ خالد میری اس تبدیلی کے اوپر بہت حیران تھا، لیکن میں نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنے عشق کا راز اس سے چھپائے رکھا۔ امتا کی جھونپڑی جبران کی وادی سے کچھ زیادہ دور نہ تھی، اسی لیے اکثر اس سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ وہ اکثر میری جائے رہائش دریافت کرتی مگر میں نے کبھی اس سے جبران کا ذکر نہ کیا۔ اسے ہمیشہ اپنے ڈیرے کا پتہ دیتا جو میرے کاروبار کا مرکز تھا۔ یہ سن کر وہ بدگمانی سے منہ پھیر لیتی کیونکہ وہ ڈیرا یہاں سے تقریباً 200 میل کے فاصلے پر تھا۔ ایک دن جب میں نے اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا وہ بے اعتباری سے کہنے لگی کہ تمہاری محبت کا میں کیسے یقین کر سکتی ہوں جبکہ تم اپنی جائے رہائش تک مجھ سے چھپا رہے ہو۔ ندامت سے جھٹ بے سمجھے بوجھے میرے منہ سے نکل گیا، دوسرے کا راز میں نہیں بتا سکتا۔ میرے اس جواب پر وہ اپنی حسین آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، اوہ آپ مجھے اس قدر ذلیل سمجھتے ہیں؟ کیا میری ذات سے کسی کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے؟ در حقیقت آنسو عورت کا زبردست ہتھیار ہے جسے دیکھ کر مضبوط سے مضبوط ارادے کا مرد بھی زیر ہو جاتا ہے۔ میں ان صدقان گوہر کو دیکھ کر بے تاب ہو گیا اور ان خوشنما آنسوؤں نے مجھے مغلوب کر لیا۔ افسوس میں اپنا مقدس عہد توڑ کر اسے اس وادی کا راز بتا بیٹھا۔ رات کسی بد عہد گناہ گار کے دل کی طرح تاریک تھی جس کی نحوست سے کائنات دھواں دھواں تھی۔ تیسری تاریخ کا نیا چاند افق کی گہرائیوں میں کھو چکا تھا، تارے سیاہ بادلوں میں گم ہو چکے تھے، تمام دنیا ایک کالے دیو کی مانند مٹھی میں بند معلوم ہو رہی تھی۔ خالد اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا مگر میری آنکھوں میں نیند مفقود تھی۔ ایک نامعلوم خطرہ قریب تر معلوم ہو رہا تھا، کسی مبہم خوف سے میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں جہنمی اذیت محسوس کرتے ہوئے اپنے کمرے میں بے چینی سے چکر لگا رہا تھا۔ آدھی رات کے قریب ایک گرجدار آواز سے تمام وادی گونج اٹھی۔ اس پر ہول آواز سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ اس مہیب نقارے کی آواز تھی جس پر خطرے کے وقت چوٹ پڑتی ہے۔ خطرے کے الارم پر تمام قبیلہ بیدار ہو گیا۔
جبران کے گھر میں کھلبلی مچ گئی۔ اس نے نہایت عجلت سے ہتھیار اٹھایا اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ یکدم راہزنوں کا ایک گروہ جبران کے محل پر ٹوٹ پڑا۔ وہ کمال بہادری اور جوان مردی سے لڑا، مگر راہزنوں کی ٹڈی دل کے سامنے اس کی پیش نہ گئی۔ وہ مجروح ہو کر گر پڑا۔ راہزنوں نے اس کے ساتھ ہم سب کی مشقیں کس لیں اور ہمیں برق رفتار گھوڑوں پر لاد کر وادی سے نکال کر لے گئے۔ ابھی وہ وادی سے نکلے ہی تھے کہ جبران کا باقی قبیلہ تعاقب کرتے ہوئے آن پہنچا۔ چند میل کے فاصلے پر دونوں لشکر آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ ادھر ہم قیدیوں کو ایک غار میں پہنچا دیا گیا۔ غار میں الاؤ جل رہا تھا اور ایک بپھرے ہوئے شیر کے پنجرے کے قریب ایک عورت کھڑی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر میں حیرت اور استعجاب سے اچھل پڑا۔ اوہ، وہ امتا تھی۔ وہ غصے میں دانت پیس رہی تھی۔ ایک کونے میں وہی خوش خوش مسافر کھڑا تھا جو کبھی مجھے سرائے میں مل چکا تھا، جس نے جبران کی مشقیں امتا کے اشارے پر کھول دی تھی اور اسے خوفناک شیر کے پنجرے میں ڈال دیا۔ محب شیر نے آنن فانن جبران کو اپنے مضبوط پنجوں میں دبوچ کر ہلاک کر دیا۔ عین اسی وقت راہزنوں کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور حملہ آور مار دھاڑ کرتے ہوئے غار کے قریب پہنچ گئے۔ خطرے کو بھانپ کر امتا فوراً فرار ہو گئی۔ جبران کا قبیلہ وہاں پہنچا تو انہیں خالد کا حسرتناک انجام دیکھ کر از حد صدمہ ہوا۔ اس کی لاش واپس وادی میں لائی گئی، جہاں نہایت احترام سے اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ 40 دن تک اس کا قبیلہ سوگوار رہا اور آخر 40ویں کی رسوم پر جبکہ تمام قبیلہ جمع تھا، نعیم اریاں کاہن نے کہا، بھائیو، میں نہیں جاننا چاہتا تھا کہ تم میں سے غدار کون ہے، لیکن تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ غدار سزا سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ تم لوگ مقدس خون پر جبران سے وفاداری کی قسم اٹھا چکے ہو اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جبران کی عمر اس وقت 50 کے قریب تھی، اس لیے 50 کی عمر میں غدار پر اس مقدس قسم کی لعنت پڑے گی اور وہ شیر کے ہاتھوں ہی ہلاک ہوگا۔ نیم اریاں کاہن کے ان الفاظ کا مجھ پر خاص اثر ہوا، مگر حوصلہ کر کے دل کو برقرار رکھا اور دوسرے دن اپنے ڈیرے کی طرف چل پڑا۔ میں مجرم تھا، میرا سکون قلب رخصت ہو چکا تھا، اب تجارت میں میرا دل نہ لگا۔ میں تجارت کو چھوڑ کر اپنے شہر چلا آیا، چونکہ خالد کی بدولت میں نے بے شمار دولت کمائی تھی۔ میں امیرانہ زندگی بسر کرتا رہا، لیکن میرا دل کبھی مطمئن نہ ہو سکا۔ اس نیم اریاں کاہن کے الفاظ ہمیشہ میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ اب جس دن سے میرا 50واں سال شروع ہوا ہے، خوف سے میری زندگی وبال ہو گئی ہے۔ رات کو شیروں کے دھاڑنے کی آوازیں آتی ہیں، شیروں کے خوفناک سائے دیواروں پر متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ اکثر ملک الموت کے سرد پاؤں کی چاپ محسوس ہوتی ہے، روحیں میرے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہیں۔ جبران خالد کے کفن پوش لاش مجھے اشاروں سے بلاتی ہے اور میں اسی خوف سے گوشہ نشین ہو گیا ہوں۔ سلیم کی داستان سن کر میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تمہیں وہم ہو گیا ہے، ورنہ اس قسم کا کچھ نہیں ہوتا اور کوئی حقیقت نہیں رکھتی اس طرح کی باتیں، اور نہ ہی تم نے جان بوجھ کر غداری کی ہے۔ ایسی فضول قسموں کا خیال نہ کرو۔ یہاں شہر میں شیر کہاں سے آئے گا؟ میں اسے بہت دیر تک سمجھاتا رہا۔ 12 بجے کے قریب میں اٹھا۔ میرا خیال تھا کہ جمال لائبریری میں سو رہا ہوگا۔ میں لائبریری کی طرف گیا تو وہ کرسی پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، ابو، میں نے انکل کی تمام باتیں سنی ہیں، وہ بہت ڈرپوک ہیں۔ میں نے اسے آہستہ سے ڈانٹتے ہوئے کہا، جمال، ایسا نہیں کہتے۔ وہ شوخی سے بولا، وہ در حقیقت بڑے ڈرپوک ہیں۔ دیکھیں، میں نے انہیں ڈرانے کے لیے دیوار پر کیا بنایا ہے۔ میں نے دیوار کی طرف دیکھا تو جمال نے اس پر اپنی رنگین پینسل سے ایک بہت بڑے شیر کی تصویر بنائی تھی۔ تصویر کو دیکھ کر میں بے اختیار ہنس دیا اور اسے لے کر باہر نکل آیا۔ چونکہ رات کو میں دیر سے سویا تھا، اسی لیے صبح دیر سے آنکھ کھلی۔ ابھی بستر میں ہی تھا کہ سلیم کی موت کی خبر پہنچی۔ اسے رات کو کسی درندے نے ہلاک کر دیا۔ میں اسی وقت سلیم کے مکان پر پہنچا۔ وہاں پولیس جمع تھی۔ سلیم کی لاش بستر پر نہایت ابتر حالت میں پڑی تھی۔ اس کی شہرک کے قریب ایک بہت بڑا گہرا زخم تھا۔ کسی درندے کے خون آلود پنجے بستر کی سفید چادر پر نمایاں تھے۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا لائبریری میں جا نکلا۔ اچانک مجھے جمال کی بنائی ہوئی تصویر کا خیال آیا، مگر دیوار کی طرف دیکھ کر میرے آسان خطا ہو گئے، کیونکہ جمال کی بنائی ہوئی شیر کی تصویر دیوار سے غائب تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے
اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔